दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का मौजू है सूद के गैर महसूस रास्ते। सबसे पहले सूद के ताल्लुक़ से आपके सामने ये बात रख दी जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में इसे हराम करार दिया है, और इसको हराम करार देते हुए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो ताबीर इस्तेमाल की है वो बहुत सख्त है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूद की जो इजाफ़ी रकम है उसे छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम अपना ईमान बचाना चाहते हो तो, अगर तुम्हें अपना ईमान प्यारा है तो जो सूद की रकम है छोड़ दो। और फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर सूद की रकम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत सख्त ताबीर है कि अगर सूद छोड़ना गवारा नहीं है तो अल्लाह उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक इंसान की क्या औकात है कि अल्लाह से लड़ेगा। तो अगर कोई आदमी सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो सोचो समझो कि वो अल्लाह को ललकार रहा है, वो मैदान में उतर रहा है अल्लाह से लड़ने के लिए। कहा व इन तुबतुम, अगर तौबा कर रहे हो, यानी अभी तक सूद खा रहे थे, तौबा करना है, फ़लकुम रुऊसु अमवालिकुम, तो तुम्हारा जितना अपना पैसा था वही तुम्हारा है बस। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम किसी पर जुल्म करो ना दूसरा तुम पर कोई जुल्म करे। नहीं तुम अपना ले लो, तुम्हारे ऊपर जुल्म ना हो, और तुम किसी और पर जुल्म ना करो, दूसरे का जो है उसको छोड़ दो, उसको दे दो। तो ये कुरान मजीद की आयत है। अगर हदीस देखें तो सही बुखारी की हदीस है जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात, कि 7 बड़े बड़े गुनाहों से बचें, हलाको बर्बाद करने वाले गुनाह। देखिए कुछ गुनाह होते हैं छोटे छोटे गुनाह जिनको हम सगीरा गुनाह कहते हैं, और इससे ऊपर होते हैं कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह। लेकिन कबीरा में भी 7 गुनाह, टॉप 7 सबसे बड़े बड़े गुनाह, सबसे भयानक गुनाह, अकबरुल कबायर, कबीरा में भी कबीरा, बड़े गुनाह जो हलाको बर्बाद कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। अल-मुबिक़ात कहा गया हदीस में। तो कहा 7 बड़े बड़े गुनाह जो तबाह बर्बाद करने वाले हैं। सहाबा ने पूछा, वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुनाह कौन कौन से हैं? तो कहा सबसे पहला अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। वस्सिहर, और दूसरा जादू, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जादू भी शिर्क से जुड़ा होता है, दोनों का ताल्लुक़ अक़ीदे से। और तीसरा वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, बिला वजह किसी की जान लेना। ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? किसी को जान से मार देना बिला वजह। और चौथे नंबर पर कहा वह अक्लुर रिबा, और सूद खाना। चौथे नंबर पर सूद खाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो जो 7 भयानक गुनाह हैं तबाह बर्बाद करने वाले, उनमें चौथे नंबर पर जिस गुनाह को गिनाया गया है, पहले शिर्क है, उसके बाद जादू है, उसके बाद किसी को जान से मार देना है, और उसके बाद है सूद खाना। तो सही बुखारी की इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूद कितना ख़तरनाक गुनाह है।
تو قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت کے سلسلے میں قرآن کی آیت اور حدیث رسول اپنے آپ میں اتنے واضح ہیں کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں اسی گناہ کے جو الگ الگ نام دے دیے گئے ہیں اور الگ الگ راستے ہیں سود پر چلنے کے، سود کھانے کے، کھلانے کے، جن کو بہت سارے لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، یا کسی شیطانی وسوسے کے شکار ہیں، کسی نے ان کو پٹی پڑھا دی ہے کہ چل جائے گا، جبکہ حقیقت میں سود ہے۔ اس لیے ان راستوں اور ان شکلوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے تاکہ ہم اور آپ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ بد دعا ہے۔ لعنت کا مطلب کسی کے بارے میں دعا کرنا کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور رہے، اللہ اس پر رحم نہ کرے۔ اور کس کی بد دعا ہے؟ نبی رحمت کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ رحمت کی دعا کرنے والے نبی رحمت بد دعا دے رہے ہیں، کس کو؟ سود کھانے والے کو، آکل الربا، سود کھانے والے کو، موکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کے معاملات کو لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور سود پر گواہی دینے والے کو، جو گواہ بنتا ہے۔ اور کہا وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ سب برابر ہے گناہ میں، چاہے سود کوئی کھا رہا ہو، چاہے کوئی کھلا رہا ہو، چاہے کوئی لکھ رہا ہو ان معاملات کو، چاہے کوئی گواہ بن رہا ہو، یہ گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں۔ ہم سواء، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بھیانک گناہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ سے لڑنا ہے، نبی نے بڑے گناہوں میں تذکرہ کیا اور نبی نے بد دعا دی ایسے لوگوں کو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کی کچھ شکلیں دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں۔ سب سے پہلے گھر بار سے متعلق، گھر بار سے جڑی ہوئی کچھ شکلیں ہیں۔ ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو لائٹ کا بل آتا نا، تو اگر ہم نے اسی مہینے میں بل نہیں بھرا تو نیکسٹ منتھ سود چڑھ کے آ جاتا ہمارے پاس، اگلی جو بل آتی ہے اس میں سود چڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سود کھلانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ صرف بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، بلکہ یہ سستی اور کاہلی بہت زیادہ عام ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں، لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں، محض اگنور کرنے کی وجہ سے کل تصویف، کل کریں گے ایسے ٹالتے ٹالتے وقت نکل جاتا ہے، پتہ چلتا رہے یہ تو ٹائم نکل گیا، سود چڑھ گیا۔ تو اتنی سستی و کاہلی، ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز جو ہم بڑی آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں، وقت پر پے کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، پیسہ اتفاق سے نہیں کسی سے کر لے سکتے ہیں، لیکن یہ سب کو اگنور کرتے ہوئے اور سستی و کاہلی کرتے ہوئے 2 مہینہ 3 مہینہ کی بل ایک ساتھ بھرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ آپ سود کھلا رہے ہیں، اور میں نے ابھی حدیث پڑھ دی ہے صحیح مسلم کی کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ہم سواء، سب برابر ہے گناہ میں، سب برابر، چاہے کھاؤ چاہے کھلاؤ، ایک ہی پاپ ہے، ایک ہی گناہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک شکل ہے، پہلی شکل ہے جو بہت زیادہ عام ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، شریف ہو۔ حتیٰ کہ حیرت کی بات ہے کہ جو حضرات مساجد کا انصرام دیکھتے ہیں، مسجد کے جو لائٹ بل ہے وہ بھی 2 مہینے پڑے رہتی ہے،
اللہ کے مقدس گھر کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اور 3 مہینے کے بعد جا کے لائٹ کا بل بھرتے ہیں. یعنی لوگ اللہ کے گھر چلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور وہ پیسہ سود کے طور پہ کسی کو دے دیتے ہیں. ایسے لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ مسجد کا انتظام سنبھالیں؟ ہرگز نہیں. نہ صرف گھر گھر کا مسئلہ ہے بلکہ مسجد مدرسوں کا مسئلہ ہے. کیا آپ وقت پہ لائٹ کا بل نہیں بھرتے ہیں اور سود کھلا رہے ہیں؟ مقدس پیسے جو لوگ اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کی، وہ پیسے آپ جا کے سود کے طور پہ کسی کو دے رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو چاہے ہماری دکان ہو، گھر ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، لائٹ کا بل آ رہا ہے، ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ورنہ ہم سود میں گئے، اور جب سود میں گئے سمجھو اللہ تعالیٰ کو للکار رہے ہیں، سب سے تباہی والے گناہ میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم پہ برس رہی. تو یہ پہلی چیز ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم اس میں پڑے رہتے ہیں. اس سے ہم کو نکلنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے، سود کا دوسرا راستہ ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لینا اور دینا، یہ بھی سود ہے. یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ کے رکھا ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کچھ مادہ پرست مولویوں نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دے رکھا ہے، ہیلا بہانہ کر کے. ہیلے کی دنیا بہت بڑی ہے. اگر کوئی ہیلا بہانہ کرنے پر آئے تو اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. بھئی زکوٰۃ اسلام کا کتنا بڑا ستون ہے. زکوٰۃ کچھ لوگوں نے ہیلا بنا کے رکھا کہ آپ کو لائف ٹائم زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ملے گا. تو کیا بھائی آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہوں، اربوں روپیہ ہوں، جیسے سال گزرے 1 مہینہ پہلے گفٹ کر دو کسی کو، تو سال پورا ہی نہیں ہوا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. پھر 1 مہینے کے بعد وہ واپس آپ کو گفٹ کر دے تو ابھی نئے سرے سے آپ کے پاس آیا پیسہ، ابھی جو تھا وہ چلا گیا، ابھی آیا، اب 1 سال تک بیٹھ کے کھاؤ. اور جیسے سال پورا ہونے والا ہو 1 مہینہ پہلے پھر کسی کو گفٹ کر دو، تو زندگی میں کبھی سال پورا ہی نہیں ہوگا، نہ کبھی کا زکوٰۃ ہوگی. اسے آسان ہے. جس نے حقیر پانی سے تم کو پیدا کیا اس کو بیوقوف بنانے سمجھ، مطلب اور دھوکہ دینے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے آئے ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا منافقین کے بارے میں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو اپنے گمان میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. تو ہیلا بہانہ کر کے اس کو ہیوی ڈپازٹ کو حلال کہنے والے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ سمجھ لیں اس کو، یہ ہیلوں پر مت جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے، کتاب الحیل. اس میں پول کھولا ایسے لوگوں کی کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہر چیز کو حلال کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اجاز الخداع بین المسلمین، ان لوگوں نے ہیلا بہانہ کر کے دھوکے کو جائز قرار دے دیا. تو ہیلے کی دنیا بہت بڑی ہے لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہیلے سے کوئی بچ نہیں پائے گا ہیلا بہانہ کر کے. تو سود حرام ہے تو حرام ہے، آپ ہیلا بہانہ کر کے اس کو حلال کر لو گے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی آدمی زنا بھی کر لے تو بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بھائی زنا کر لیا اس کے بعد مرتد ہو جائے، کافر ہو گیا. اب کافر ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرے گا تو حدیث ہے نا کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معاف ہو گیا. اتنا حلوہ ہے، اتنا آسان ہے کہ لفاظی کر کے تم حلال کو حرام کر لو، حرام کو حلال کر لو. تو بہرحال ہیوی ڈپازٹ اصل میں سود ہے. اس میں ہوتا کیا وہ دیکھیں آپ، اس میں ایک آدمی کو چاہیے مکان اور جو مکان کا مالک ہے اس کو چاہیے پیسہ. تو آدمی اس کو دے دیتا 10 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ دینے کے بعد 10,000 کا فلیٹ ہے جو 10,000 کرائے میں جا سکتا ہے، اس کو لیتا ہے، اس میں فری میں رہتا ہے، یا پھر ہیلا کر کے 1,000-2,000 لیتا ہے. تو وہ جو گھر میں فری میں رہ رہا ہے، یعنی یہ پیسہ اس کو نہیں دینا پڑ رہا، یہی سود کھا رہا ہے وہ. یعنی 10,000 کی ویلیو ہے اگر اس فلیٹ کی، گھر کی، مکان کی،
تو سمجھو ہر مہینے 10,000 سود کھا رہا ہے. یہ سود کہاں سے اس کو مل رہا ہے؟ یہ جو پیسہ دے کے رکھا ہے نا 10 لاکھ، اسی پیسے پہ وہ سود لے رہا ہے. یہ پیسہ جو دیا ہے نا سامنے والے کو، اس کا نام کیا ہے؟ مارکیٹ میں اس کا نام ہے ڈپازٹ، لیکن اسلامک ٹرم میں اس کا نام ہے قرض. دیکھیے دنیا والے کسی چیز کا کیا نام دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلامی شریعت کی اصطلاح میں وہ چیز کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں وہ ہے قرض. قرض آپ نے کسی کو بھی پیسہ دیا جو آپ کو واپس لینا ہے، اور وہ پیسہ سامنے والا یوز کر رہا ہے، تو اس کا نام قرض ہے. قرض. اور قرض پہ فائدہ لینا سود ہے. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر قرض جو سود دلائے، جو نفع دلائے، وہ سود ہے. یہ سود کی تعریف ہے، ڈیفینیشن. سود کس کو بولتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کل قرض، ہر قرض، جر منفعۃ، جو نفع دلا دے، فائدہ دلا دے. فائدہ دلا دے یعنی آپ کو اضافی پیسہ دلا دے، آپ کو رہنے کے لیے گھر دے دے، کسی طرح کی کوئی فیسلٹی دے دے، آپ کو کسی طرح کا کوئی نفع دے دے. آپ کو آپ کا قرض آپ کو کسی طرح کا کوئی بینیفٹ، کوئی نفع دے دے، تو وہ نفع ہے سود. چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے مکان کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں. تو سود کہتے ہیں ہر قرض جو فائدہ دلا دے. تو یہ جو آپ نے 10 لاکھ قرض دیا نا، یہ قرض آپ کو فائدہ دلا رہا ہے. کیا فائدہ دلا رہا ہے؟ فری میں رہنے کے لیے گھر مل رہا ہے، یا کرایہ بہت ہی چھوٹا موٹا رکھ دیا، 1,000 روپیہ رکھ دیا، تو باقی جو 9,000 ہے وہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے. تو چونکہ اس 10 لاکھ سے، اس قرض سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، اس لیے یہ سود ہے. یہ جو آپ نے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی اصطلاح میں قرض ہے. آپ کے ڈپازٹ نام دے دینے سے وہ ڈپازٹ نہیں ہو جائے گا. جیسے اور بھی کچھ مثالیں دے دو کہ دنیا والے نام کچھ دیتے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح میں وہ اصل چیز مانی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو حلال یا حرام کہا جاتا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے. جہیز، یا کچھ لوگ اس کو دہیز بولتے ہیں. شادی کے وقت، بچی کی شادی کے وقت، لڑکی کی شادی کے وقت باپ داماد کو دیتا ہے، اس کو جہیز بولتے ہیں. یہ حرام ہے. یہ شریعت کی روح سے حرام اور ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے بھائی؟ وہ جہیز اصل میں ہے کیا؟ اپنی حقیقت کے اعتبار سے جب کوئی عالم کہتا نا یہ حرام ہے، تو عالم سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کا شریعت کی اصطلاح میں کیا نام بنتا ہے، یعنی یہ چیز شریعت کی نظر میں ہے کیا. بھائی یہ تو لوگ کہتے ہیں نا جہیز ہے، لیکن لوگوں کے کہنے سے تھوڑی اس کو حلال یا حرام کریں گے. دیکھیں گے شریعت میں یہ چیز کیا بن رہی ہے. بھائی جیسے خمر، شریعت نے شراب کو خمر کہا ہے. اب شراب کا کوئی نام شربت رکھ دے، کوئی مشروب رکھ دے، تو اس کی وجہ سے وہ حلال تھوڑی ہو جائے گا کہ آپ نے یہ نام رکھا ہے. اب بولے بھائی شریعت میں تو خمر حرام، یہ تھوڑی حرام ہے، تو آپ کے نام رکھنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. تو جہیز آپ اس کو جو چاہے بولیں. ہو سکتا کوئی بولے کہ ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے. اگر اس کو آپ تحفہ مانتے ہیں تو یہ حرام ہو ہی نہیں سکتا جہیز، کیونکہ اسلام میں تو تحفہ جائز ہے. لیکن کیا یہ تحفہ ہے؟ تحفہ نہیں ہے. یہ انعام ہے؟ انعام بھی نہیں ہے. انعام ہے تو بھی جائز ہے. تو علماء جب کہتے ہیں جہیز حرام ہے تو اس کو مانتے کیا اصل میں؟ تحفہ نہیں مانتے اس کو. تحفہ ہے تب تو جائز ہے. انعام بھی نہیں مانتے، انعام ہے تب بھی جائز ہے. وہ اصل میں ہے اسلام کی اصطلاح میں رشوت. رشوت جہیز اسلامک ٹرم میں کیا ہے؟ رشوت. یعنی آپ کا ایک کام نہیں ہو رہا ہے، وہ کام کروانے کے لیے پیسہ دینا پڑ رہا ہے. شادی ایک حلال کام ہے، اس حلال کام کو کرنے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے. اسی چیز کا نام ہے رشوت. اور اسلام میں چونکہ رشوت حرام ہے، اس لیے جہیز بھی حرام ہے. تو لفظ جہیز سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. اسلام شریعت کی روشنی میں وہ رشوت ہے، اور جو رشوت ہے اس لیے وہ حرام ہے. اس لیے لوگوں کے نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی جیسے ایک اور مثال، پچھلی بار وراثت کا موضوع تھا آپ کے یہاں، اس میں ایک بات آئی تھی، اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنا مال بانٹتا ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو برابر دینا پڑے گا، جبکہ مرنے کے بعد جو مال بڑھتا ہے وہ 1 کے حساب سے بڑھتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ ایک آدمی کیا بول دیتا ہے کہ میں زندگی میں اپنی وراثت بانٹنا چاہتا ہوں،
اس کے وراثت بول دینے سے زندگی میں بانٹا ہوا مال وراثت نہیں ہو جائے گا. وراثت کا مال اس کو بولتے ہیں جو آدمی کے مر جانے کے بعد بٹے, اور جب زندگی میں جو مال بڑھتا ہے اس کا نام وراثت نہیں, اس کا نام ہدیہ ہے, اس کا نام ہیبہ ہے. اور ہیبہ میں رول کیا ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں کو برابر ملنا چاہیے. تو آدمی لاکھ چلائے میں وراثت بانٹ رہا ہوں, وراثت بانٹ رہا ہوں, اس کے منہ سے بولنے سے وراثت ہو جائے گا؟ وہ نہیں, وہ ہیبہ ہے. اور جو ہیبہ ہے تو ہیبہ کا رول چلے گا, بیٹا بیٹی کو برابر دینا پڑے گا. لیکن جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد جو مال بٹے گا اس مال کو ہیبہ نہیں بولتے. کوئی منہ سے بول بھی دے نا کہ ہیبہ, تو ہیبہ نہیں ہے, وہ وراثت ہے, اس لیے وراثت کے رول سے بٹے گا وہ. تو کتنے لوگ بولتے ہیں نا کہ میں زندگی میں وراثت بانٹنا چاہتا ہوں. ارے زندگی میں اس مال کا نام وراثت ہے ہی نہیں, تمہارے منہ کے بول دینے سے وہ وراثت نہیں ہو جائے گی, وہ ہیبہ ہے, اور ہیبہ کے رول سے بٹے گا وہ. ایسے ایک آدمی کبھی کبھی مر جاتا ہے اور کہیں جو پیسے رکھا رہتا ہے کسی کے پاس بینک وغیرہ میں, نومنی بنا دیتا ہے اپنی وائف کو, بیوی کو, یعنی میں مر گیا, مجھے کچھ ہو گیا تو یہ پیسہ کون لے گا؟ میری بیوی لے گی, ہے نا, میرے مرنے کے بعد. تو ایک آدمی نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا ہے اور بیوی کا نام لکھ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ملے گا. اب وہ آدمی مر گیا, بیوی کلیم کرتی پیسہ میرا, کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہسبینڈ نے ہم کو گفٹ کر دیا, ہم کو دے دیا. نہیں, بیوی اس کو نہیں لے سکتی, گرچہ اس کے ہسبینڈ نے بول دیا کہ یہ میرے مرنے کے بعد بیوی لے. وہ تو یہ تو بینک کا قانون ہے نا, شریعت کے قانون سے آپ کو چلنا نا, ہم مسلمان ہیں نا. تو یہ جو بولا ہے اس کو دیکھیے, بینک کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ نومنی بولتے ہیں. لیکن شریعت کی اصطلاح میں وہ کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو وصیت بولتے ہیں. ایک آدمی مرنے سے پہلے اگر کچھ کہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا, تو اسلامک ٹرم میں اس کا نام ہے وصیت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا وصیت لوارث, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو چونکہ بیوی اس کی وارث ہے اور ایک آدمی اپنی وارث کے لیے وصیت کر دیا ہے, یہ اس لیے یہ مال اس کو نہیں مل سکتا, یہ مال اس کے سارے وارثین کو ملے گا. ترکہ ہے, ترکہ سب میں بٹے گا. یہ وصیت ریجیکٹڈ ہے. جو آدمی بینک میں لکھا تھا نا میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو دینا, بھائی بینک کے قانون سے تو اس کا ہو جائے گا, لیکن شریعت کے قانون سے اس کا نہیں ہوا. شریعت کا قانون کہتا ہے کہ وہ مال سارے وارثین کا ہے, اس کے جتنے بیٹے ہیں, جتنی بیٹیاں ہیں, اگر مرنے والے کا ابا زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ, اس کی اماں زندہ ہے تو اس کا حصہ, اس کی بیوی ہے تو اس کا بھی, یا عورت مر گئی ہے اس کا شوہر ہے تو اس کا بھی, سب کا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں دنیا والے نے نام دیا نومنی, شریعت کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ وصیت ہے. تو ایسے جو ہم کہتے ہیں نا ڈپازٹ, ہیوی ڈپازٹ, ڈپازٹ نہیں قرض ہے, وہ قرض ہے. یہ چند مثالیں میں آپ کو دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈپازٹ بول دینے سے وہ ڈپازٹ نہیں ہو جاتی, وہ ہے قرض. کیونکہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ بعد میں آپ لیں گے, ریٹرن لیں گے. جتنا پیسہ دیا اتنا آپ بعد میں لیں گے, اور وہ پیسہ سامنے والا یوز کر رہا ہے, اس لیے وہ ڈپازٹ نہیں ہے. امانت, ڈپازٹ کو کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ یہ امانت ہے. بھائی امانت جب آپ کسی کو دیں گے تو امانت تب ہوگی جب سامنے والا اس کو یوز نہ کرے. جیسے آپ نے ہمیں دے دیا 5 لاکھ روپیہ اور کہا کہ میں آپ کے پاس بطور امانت یہ 5 لاکھ رکھتا ہوں. اب کیا کروں گا میں؟ وہ 5 لاکھ روپیہ, وہی نوٹ, وہی سب کچھ کسی لاکر میں لاک کر دوں گا. آپ 2 سال کے بعد آئے, بولے کہ آپ ہمارا پیسہ دو, میں نے لاک کھولا, نکال کے آپ کو دے دیا. اس کو کہتے ہیں امانت. لیکن اگر آپ نے مجھے 5 لاکھ دیا اور کہا کہ یہ 5 لاکھ جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ روپے ہم کو نہیں چاہیے, یہ آپ استعمال کرو, کیا کرو, ہم سے کوئی مطلب نہیں, ہم کو بس 2 سال کے بعد آؤں گا, مجھے 5 لاکھ چاہیے. اب یہ پیسہ میں کیا کیا؟ یوز کر لیا. اب 2 سال کے بعد وہ آیا, میں بینک سے نکال کے دے دیا اس کو 5 لاکھ. تو یہ امانت نہیں ہے, یہ قرض ہے. کیونکہ اس کا دیا ہوا پیسہ میں نے امانت سنبھال کے نہیں رکھا, میں نے یوز کر لیا. یوز کرتے ہی وہ امانت کنورٹ ہو گئی قرض میں. اس کی دلیل ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 3129. صحابہ میں ایک صحابی تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی خاص بات کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک بہت خاص چیز ہے, وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟
کیا؟ ہاں ہاں جلدی ہو گیا؟ 5 سال میں 30 سال کی عمر میں اسلام ہو گیا اور 5 سال میں زبیر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، انتقال ہو گیا تھا ان کا، وہ تو شہید ہوئے تھے۔ جمل کی لڑائی میں شہید ہوئے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، انہیں اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، سمجھ رہے؟ اسی لیے نبی کے بعد سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ نبی کے بعد اس امت میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ہاں کس کا بھائی؟ سنی لوگوں کو بولنے میں ٹائم لگے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں نبی کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ کی شادی انہی سے کی تھی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دوسری خاص بات کیا ہے کہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیت کے داماد ہیں۔ ایک تو جنتی ہے اور دوسرا اس امت کے سب سے افضل شخصیت کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ تیسری خاص بات کیا ہے ان کے اندر؟ ایک اور خاص بات ہے، بتا سکتے ہیں؟ تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ مالدار صحابہ میں سے جن کے پاس بہت پیسے تھے۔ شروع میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اپنی بیٹی کی تو کچھ بھی نہیں تھا، زیرو۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ وہ گھر کا کھانا بناتی تھیں، پانی بھرتی تھیں، پانی آج کی طرح نہیں ٹوٹی کھول دو بھر گیا، وہ باقاعدہ برتن میں دور دور سے لا کے بھرنا پڑتا تھا، اور باہر سے بھی لکڑی وکڑی چن کے لاتی تھی، حتیٰ کہ گھوڑا تھا اس کو بھی کھانا کھلاتی تھی، بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا بہت زیادہ ان کے پاس ہو گیا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کا جو ترکہ تھا نا، اس کا جو مال تھا اس کو جب اکٹھا کیا گیا تو وہ صحابہ میں جو سب سے مالدار صحابی تھے، سب سے مالدار صحابہ میں کون ہے جانتے ہیں؟ کون؟ ہاں نہیں کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دولت ہے اس کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ان کے سامنے۔ بہت مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ جب دیکھا گیا تو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ان کا جو مال تھا نا وفات کے بعد، وہ مال صحابہ میں جو سب سے مالدار صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مال سے بھی زیادہ تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں بہت بڑا حصہ لوگوں کا قرض تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اتنے مالدار تھے تو قرض کیوں لیتے تھے؟ یہ قرض نہیں لیتے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، کہا کہ انما کان دینہ الذی علیہ، یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ میرے ابا پہ جو قرض تھا نا اس کی وجہ یہ تھی ان رجل کان یاتیہ بالمال، کہ لوگ میرے ابا کے پاس آتے تھے پیسے لے کر، فیستودعہ ایاہ، اور میرے ابا کو بطور امانت دیتے تھے کہ لو رکھ لو۔ آج کل ہم کو پیسہ رکھنا ہو تو لے جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں، پرانے زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ کس کے پاس پیسے رکھتے تھے؟ بھائی جو کوئی غریب ہے، فقیر ہے، سوچتا تھا یار میرے گھر میں رکھ دو، کوئی چرا کے لے کے بھاگ گیا، کوئی چھین لیا، تو اپنے پیسے کی سیونگ کے لیے کیا کرتے تھے؟ جس پہ اعتماد ہوتا تھا، اس کے گھر بہت پاورفل ہوتا تھا، ایک آدمی جو طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، اس کے پاس جا کے پیسے رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ پیسے رکھا کرتے تھے۔ تو ایسے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر آدمی تھے، امانت دار تھے، جنتی صحابی ہیں، بہت بڑا ان کا اسٹیٹس تھا، تو لوگ اپنے پیسے لا لا کے ان کے پاس رکھتے تھے، لو رکھ لو مجھے کام پڑے گا تو دینا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لا، یہ جو پیسے مجھ کو دے رہے ہو بطور امانت،
میرے بس کی بات نہیں کہ میں تمہاری امانتیں سنبھال کے رکھوں. ہے بھائی اس وقت کے پیسے کیا ہوتے تھے؟ دینار. ایک گٹھر باندھ کے لاتے تھے, کوئی دینار لا رہا ہے, کوئی درہم لا رہا ہے. اب سب کی گٹھری بٹر کے کہاں رکھیں گے؟ ہاں یہ بڑا مشکل کام ہے نا کہ ہر آدمی ایک گٹھری لے کے آ رہا ہے, لو رکھ لو ہمارا لو. کہاں رکھیں گے؟ کیسے حساب کتاب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے بس کی بات نہیں اتنے لوگ یہ میں امانتیں رکھوں. وَلَكِنَّهُ سَلَف, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں بطور قرض رکھ لوں, یعنی جو پیسہ تم مجھے دے رہے ہو اس کو میں یوز کر لوں گا, جب تم کو چاہیے میں اپنے کسی بھی مال سے دے دوں گا. فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِ الضَّيَّعَ, کیونکہ اگر یہ امانت کے طور پہ میں رکھ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے, اور امانت ضائع نہیں کی جا سکتی, امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ قرض لے لوں گا تو میرا ہو گیا, بس میری ذمہ لوٹانا رہے گا, یعنی کل کو میں مر بھی گیا تو میری زمین بیچ کے لوٹا دیا جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن امانت کے طور پر اگر میں لوں گا تو اس میں ایک سکہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. لیکن جب قرض کی شکل میں لوں گا تو پورا پیسہ میں یوز کر سکتا ہوں. اب بعد میں کتنا لوٹانا رہے گا؟ پیسہ لوٹانا رہے گا, وہ تو میرے وفات کے بعد میرا بچہ بھی لوٹا دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے قرض لینے میں. تو یہ جتنے لوگ بھی امانتیں لا کے دیتے تھے نا, ان ساری امانتوں کو یہ قرض میں کنورٹ کر دیتے تھے. بولتے میں بطور امانت نہیں رکھوں گا, میں بطور قرض اس کو لے رہا ہوں, یعنی میں اس کو یوز کروں گا. تو یوز کر لیتے تھے, وہ قرض ہو جاتا تھا. اس لیے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا ترکہ بہت زیادہ تھا, عبد الرحمن بن عوف سے بھی زیادہ تھا, کیونکہ یہ سارا پیسہ ان کا اپنا نہیں تھا, دوسروں کا تھا. اتنا زیادہ پیسہ دوسروں کا تھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سال وراثت کی تقسیم کے لیے رکنا پڑا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حج کے موقع پہ کھڑے ہوتے ہیں, میرے ابا کو کون کون دیا تھا, آؤ آؤ, ایک ایک کر کے آتے تھے اور ان کو لوٹاتے جاتے تھے. 4 سال میں جب سب کا لوٹا دیا تو اس کے بعد اپنی فیملی میں بانٹا وراثت. اس واقعے کے علاوہ صحابہ کرام میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ وراثت کی تقسیم میں لیٹ ہوئی ہو, تاخیر ہوئی ہو. اس میں تاخیر ہوئی تھی محض اس لیے کیونکہ وراثت کا قانون ہے کہ پہلے قرضہ چکایا جائے گا, اس کے بعد بانٹیں گے, اس سے پہلے بانٹ نہیں سکتے آپ. میں اصل اس پورے واقعے میں آپ کو دکھانا کیا چاہتا ہوں کہ امانت ان کے پاس دی گئی, انہوں نے یوز کر لیا تو وہ ہو گیا قرض. تو اسی لیے ان کے بیٹے نے کہا انما کان دین, میرے ابا کا قرض, اسے قرض کہا. جبکہ جو لوگ دینے آ رہے تھے وہ قرض نہیں دینے آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے امانت دے رہے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں ہم اس کو یوز کریں گے. تو بیٹے نے کہا یہ قرض. انہوں نے بھی کہا کہ میں قرض کے طور پہ رکھتا ہوں. تو ایسے آپ کسی مالک مکان کو جو پیسہ دیتے ہیں نا 10 لاکھ, تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, آپ کو بھی تسلیم ہے, اس کو بھی تسلیم ہے کہ یہ 10 لاکھ ایک گٹھر میں باندھ کے لاکر میں پیک کر کے نہیں رکھے گا, وہ یوز کرے گا, اور یوز کرتے ہی وہ امانت نہیں رہے گا, وہ ہو گئے قرض. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے ہیوی ڈپازٹ دیا وہ ہے قرض, کیونکہ اس نے یوز کیا. اور جب وہ ہو گیا قرض تو اس قرض پہ جو آپ اس کا گھر لے کے رہ رہے ہیں, یہ ہے اس قرض کا فائدہ, یہ بینیفٹ, اور یہی ہے سود. کیونکہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے. ٹھیک ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی کہ ہم اس کو سود کیوں بول رہے ہیں ہیوی ڈپازٹ پہ روم لینے کو, کیونکہ جو پیسہ ہم نے دیا وہ قرض ہے اور اس کا ہم فائدہ لے رہے ہیں, اس لیے سود ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہیلا نکالا ہے اس کی بھی ہم وضاحت کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم گھر لے رہے ہیں یہ رہن پہ لے رہے ہیں. رہن پہ, رہن کا مطلب, رہن کیا کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضے کے بدلے میں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ رہن کا بہت زیادہ چلن تھا, آج بھی کہیں کہیں چلتا ہے کہ آپ نے کسی کو بہت بڑا قرض دیا تو ضمانت کے طور پہ ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے کہ کل کو واپس نہ کرے تو وہ چیز ہم ضبط کر لیں گے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا تھا تو آپ نے رہن میں کیا دیا تھا؟ اپنی زرہ جو جنگ میں پہنتے ہیں تلوار کا وار روکنے کے لیے, بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ. تو پرانے زمانے میں جو لوگ قرض لیتے تھے اپنی زرہ رکھ دیا, تلوار رکھ دیا, سونا رکھ دیا, کوئی سامان رکھ دیا, جانور رکھ دیا, تاکہ اگر یہ پیسہ نہیں دے گا تو وہ ضبط کر لیں گے. اس کو بولتے رہن. رہن بولتے کہ قرض جو ہم نے دیا ہے اگر وہ چیز, وہ مال پھنس جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے, سامنے والا نہیں دیتا, تو ہمارے پاس جو رہن کے طور پہ نا ہم اس کو ضبط کر لیں گے, اس کو بولتے رہن. اب ذرا سوچئے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں کیا وہ رہن بننے کے لائق ہے؟ آپ نے منہ سے تو بول دیا وہ رہن ہے, لیکن حقیقت میں وہ رہن ہے
نہیں ہے رہن. یہ صرف منہ سے بولنے والی بات ہے, وہ رہن نہیں ہے. اس کی کئی وجہ ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ رہن میں جو چیز لی جاتی ہے نا, وہ کم و بیش اس مالیت کے مساوی ہوتی ہے جو آپ نے قرض دیا. جیسے آپ نے 10 لاکھ دیا تو رہن میں جو آپ لیں گے وہ بھی 10 لاکھ کا ہونا چاہیے, یا اس کے آس پاس ہوتا ہے. جیسے کسی کو آپ نے 10 لاکھ دیا تو 10 لاکھ کے زیورات لے لو, یہ ہے رہن. لیکن 10 لاکھ آپ نے کسی کو دیا اور 1 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہو, یہ رہن ہے؟ ہاں, یہ کیسے رہن ہو سکتا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رہن وہ چیز ہوتی ہے جسے ضبط کیا جا سکے, جس کو آپ لے سکیں. اب جس کو آپ نے 10 لاکھ دیا ہے قرض, ڈپوزٹ جو بھی آپ بولیں, اگر وہ نہیں دے گا تو اس کے فلیٹ پہ آپ قبضہ کر سکتے نہیں. وہ 2 منٹ میں آپ کو کھدیڑ کے بھگا دے گا. 10 گنڈے لائے گا, پیٹ پاٹ کے آپ کو باہر کر دے گا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ رہن ہے؟ جس سامان کی یہ اوقات ہو کہ آپ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے, وہ رہن کیسے ہو سکتا؟ ہاں زیورات ہو تو رہن ہو سکتا. آپ نے زیورات لے لیا, کچھ نہیں کر سکتا. کہیں آپ نے چھپا دیا, کہیں اور رکھ دیا, نہیں چھین سکتا آپ سے. لیکن گھر, ارے بھائی گھر کے کاغذات اس کے پاس ہے, اونرشپ اس کے پاس ہے, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں کہ وہ آپ کا, آپ کیسے قبضہ کر لو گے اس کو؟ یہ تماشا بنا کے رکھا لوگوں نے. کہا رہنے کس عقل سے بولنا رہنے؟ بھائی قبضہ کر سکتا ہے اس کو, وہ تیرا 10 لاکھ نہیں دے گا کہ اس گھر پہ قبضہ کر سکتا, نہیں کر سکتا, تو کہیں کو رہن ہوا؟ کیسے رہن ہو گے؟ اچھا رہن کے طور پہ اگر لینا تھا تو کیا لیتے؟ اس کی کسی پراپرٹی کے, گھر کے کاغذات لیتے. آپ گھر میں قدم کیوں رکھا آپ نے؟ آپ اس کے پیپر لو نا پراپرٹی کے. اس کے پاس بنگلہ ہے, گھر ہے, اس کے کاغذات لے لو اور کہو کہ آپ نے میرا پیسہ نہیں دیا تو کاغذات میرے پاس. یہ اگر آپ نے کاغذات لے لیے تو آپ قبضہ کر سکتے ہیں. کوئی ایگریمنٹ بنا لیں, کوئی پیپر بنا لیں کہ اگر یہ پیسہ نہیں دیے تو یہ گھر ہمارا. کچھ لوگ بناتے ہیں نا ایسا, بڑے بڑے لوگ بڑا اماؤنٹ جو دیتے ہیں لون پہ, تو پیپر, پراپرٹی کے پیپر رکھتے, تمہارے گھر میں آ کے نہیں ڈیرا ڈالتے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں آ کے رہ کے کوئی فائدہ نہیں. جس دن آپ نے پیسہ نہیں دیا وہ آ کے آپ کی پراپرٹی سیز کر دیں گے, آپ کا فلیٹ لے لیں گے وہ, کیونکہ پیپر ان کے پاس ہے. اس کو بولتے رہن. اور یہ آدمی جس کی کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, جا کے اس میں ڈیرا ڈال کے بیٹھا, کہتا ہے میں رہن پہ رہ رہا ہوں. کس بات کا رہن بھائی؟ وہ 2 جوتا مار کے بھگا دے گا, کہتا ہے رہن پہ رہ رہا ہوں. تو یہ رہن وہ چیز ہوتی ہے نا جس کو آپ ضبط کر سکیں. اسے آپ ضبط ہی نہیں کر سکتے تو رہن پہ کیسے رہیں گے؟ ایک اور چیز, اگر چلو گرتے پڑتے آپ مان بھی لیں کسی طرح سے, حالانکہ یہ رہن نہیں ہے, تو آپ رہن سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ رہن میں جو چیز دی جاتی ہے آدمی اس کو یوز نہیں کر سکتا. جیسے کسی نے زرہ دیا, زرہ پرانے زمانے میں زرہ دی جاتی تھی, تلوار دی جاتی تھی. اب جو تلوار لیا ہے, زرہ لیا نا, اس پہ جا کے میدان جنگ میں یوز نہیں کر سکتا, اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہ. اب جیسے کسی نے رہن کے طور پہ دیا ہے زیورات, اب زیورات ہم اپنی بیوی کو پہنا نہیں سکتے, اس کو ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو رہن والی چیز یوز نہیں کی جاتی ہے. گھر میں کیوں رہ رہا بھائی؟ ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ جانور رہن کے طور پہ لے آتا ہے تو اس کے استعمال کی اجازت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جانور پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ زندہ ہی نہیں رہے گا. اگر کسی نے جانور رہن پہ دے دیا تو آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا, تو اس میں گنجائش ہے کہ اس کو کھلا پلا رہا ہے تو بدلے میں اس کا دودھ لے سکتا ہے, سواری کر سکتا ہے بس. لیکن یہ گھر جانور تو نہیں ہے نا, یہ گھر جانور نہیں, اس کے پیچھے کیوں لے رہا ہوں؟ تو بہرحال کسی, اور ایک اور چیز رہن میں کیا ہوتا ہے کہ رہن فی نفس ہی مقصود بذات نہیں ہے. رہن کیا چیز, وہ اصل مقصد نہیں ہوتا. اصل مقصد ہے پیسہ لینا دینا. اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور بدلے میں رہن لیا ہے تو اس کا اصل مقصد رہن میں کی چیز کو رکھنا نہیں ہوتا. بھائی سامنے والوں کو پیسہ دیا, اس کی ضرورت ہے, اس کی ہیلپ کیا, قرض دیا, اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ رہن کی چیز استعمال کرو. جو دے رہا ہے اس کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ یہ ہمیں اپنی سامان اس کے پاس, اصل مقصد پیسے سے جڑا ہوا ہے. لیکن یہ ہیوی ڈپوزٹ کے نام پہ جو گھر لے آتے ہیں وہاں اصل مقصد ہی ہے گھر میں رہنا, اور یہ ساری کہانی بعد میں بنائی جاتی ہے رہن کی. مقصد, مین مقصد کیا ہے, اس گھر میں ہم کو رہنا ہے, یعنی اسی چیز کی ضرورت ہی ہے, یعنی ضرورت ہی گھر کی ہے. جبکہ رہن میں کیا ہوتا ہے, ضرورت پیسے کی ہوتی ہے, رہن ثانوی چیز ہے.
رہن ثانوی چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ضمانت کے طور پر مجبوری میں وہ ایک پروسیس ہے وہ. لیکن یہاں جو ہمارے یہاں ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ، اس میں تو وہی اصل مقصد ہے، اسی لیے تو پورا کھیل رچا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ رہن کا جو شیطانی وسوسہ ہے اسے دماغ سے نکال کے پھینک دو، یہ حقیقت میں سود ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ ایک ہیلا ہے رہن والا. ایک دوسرا ہیلا کیا ہے؟ دوسرا ہیلا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فری میں اگر گھر میں رہیں گے تب آپ بول سکتے ہو کہ قرض کا فائدہ لے رہے ہیں، لیکن ہم تو کرایہ دے رہے ہیں تو چھوٹا موٹا کرایہ رکھ دیتے ہیں. جیسے 2000 رکھ دیا، بھائی 2000 آپ نے کرایہ رکھ دیا اور مارکیٹ میں اس مکان کی کرایہ ویلو 10,000 ہے، تو آپ میں اور اس آدمی میں جو ہیوی ڈپازٹ دے کے ایک بھی پیسہ نہیں دے رہا، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر وہ فلیٹ کا ریٹ یعنی کرایہ ریٹ 10,000 ہے تو سمجھو وہ 10,000 سود کھا رہا ہے، آپ 2000 دے رہے ہو تو آپ 8,000 سود کھا رہے ہو. بس اتنا فرق ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ایک آدمی جو کچھ بھی کرایہ نہیں دے رہا وہ پورا فل 10,000 کھا رہا ہے سود، اور آپ 2000 دے رہے ہو تو آپ 8,000 کھا رہے ہو بس. لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی یہ 2000 ہم نے ہمارا اس کا اگریمنٹ ہو گیا، وہ راضی ہو گیا، اس لیے اتنا ہی کرایہ. ارے بھائی مارکیٹ میں اتنا کرایہ نہیں ہوتا ہے، وہ تم کو کیوں دے رہا ہے 2000 پہ؟ اس لیے کہ تمہارا پیسہ لے کے استعمال کر رہا ہے. یہ پیسہ نہ دو تو دیکھو کیسے تم کو 2000 میں مان جاتا وہ. تو بہرحال یہ جو ہے دوسری چیز تھی ہیوی ڈپازٹ، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی. گاؤں وغیرہ میں اسی سے ملتی جلتی چیز ہے دھروہر جس کو بولتے ہیں. یعنی کسی کے پاس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی سے 5 لاکھ لے لیتا، اپنا کھیت دے دیتا، جاؤ جو تو وہ، جب تک یہ پیسہ نہیں واپس کرے گا وہ کھیت اس کے پاس رہے گا. بھائی بٹائی پہ کھیت دینا جائز ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، اس میں آپ نفع وغیرہ طے کر لیں. کرائے پہ دینا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ ہیوی ڈپازٹ لے لینا، بڑی رقم لینا اور پھر وہ کھیت اس کے حوالے، جب تک آپ یہ پیسہ نہیں دیں گے جب تک وہ کھیت نہیں چھوڑے گا، یہ ہیوی ڈپازٹ والے ہی شکل ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں ممبئی میں یا شہروں میں ہیوی ڈپازٹ کے نام پہ گھر دیے جاتے ہیں اور گاؤں دیہات میں کھیت دیے جاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، باقی چیز سیم ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز یعنی سود کا غیر محسوس راستہ تیسرا، پیسوں کی خرید و فروخت. یہ بھی سود ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک چیز بہت ساری جگہ دیکھی جاتی ہے، چیک بیچنا اور خریدنا. چیک یعنی ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، چیک میں پیسے بعد میں آئیں گے، تو مان لیے 1 لاکھ کا چیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، چیک بیچ دیتا ہے. یعنی 1 لاکھ کا چیک کسی کو دے دیتا ہے اور اس سے لے لیتا ہے مان لیجیے 90,000 روپیہ. 90,000 روپیہ لیا، اس کو بر وقت ضرورت ہے 90,000 روپے کی، اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے، لیکن چیک دیا کہ 10 دن کے بعد تم چیک بھجا لینا، پیسہ آ جائے گا. تو 10 دن کے بعد وہ پیسہ لے گا 1 لاکھ روپیہ، اور دیا کتنا ہے 90,000 روپیہ. تو 90,000 دیا ہے، 10 دن کے بعد 1 لاکھ لے رہا ہے، تو 10,000 کیا ہے، سود ہے. یہ بھی سودی راستہ ہے، سود کا چور دروازہ ہے، پیسے کے بدلے میں پیسہ. یہ بھی اصل میں قرض کی شکل بنتی ہے یہاں پہ بھی. یعنی 10 دن میں اس کو لوٹانا ہے، یہ سمجھو قرض لے رہا ہے، یعنی 90,000 قرض لے رہا ہے جو 10 دن بعد لوٹائے گا. چیک دے چکا اس کو، تو وہ کیا سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں یہ ادھار تھوڑی، میں تو دے چکا ہوں. ہیلا کیا ہے، ادھار تھوڑی، میں تو دے چکا ہوں. ارے کہاں دے چکا ہوں، تو صرف رسید ہے بھائی، وہ تو بعد میں جب جا کے جمع کرے گا تب تو اس کو ملے گا، ابھی اس کے اکاؤنٹ میں ہے بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں دے چکا ہوں. یہ صرف وعدہ ہے. ایک ہوتا ہے زبان کا وعدہ، تو نے لکھ کے وعدہ دے دیا بس. لیکن یہ کیا ہے، یہ بھی سود ہے. ایسے ہی ایک اور شکل ہے پیسوں سے پیسہ خریدنے کی. یہ لوگ بھسی چلاتے ہیں نا، بھسی، تو اس میں بھسی کا معاملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ 4-5 لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں 20-20 ہزار روپیہ، اور پھر جو جمع ہوتا ہے وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی لے قرآن اندازی کر کے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ اس مہینے میں اٹھاؤں گا اور کچھ زیادہ پیسہ دے دوں گا، یہ سود ہے. یہ کیا ہے، سود ہے. یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی کچھ لوگ جو تاجر ہوتے ہیں نا، مارکیٹ میں گئے، مان لیجیے کوئی کپڑے کی دکان ہے، مارکیٹ میں گئے کپڑا خریدنے، اس کا پیسے کم پڑ گئے، تو اپنی دکان کے بازو والے دکان کو، پڑوسی کو کال کرے گا، میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں، ایسا کر مجھے 1 لاکھ روپیہ بھیج دے اور میں تجھ کو 1,05,000 اس میں نفع بھی دے دوں گا. تو یہ اصل میں نفع نہیں ہے، سود ہے. نفع تو تب ہوتا ہے تجارت میں پارٹنر بنا دے، اور جب پارٹنر کوئی بنتا ہے نا تو نفع نقصان دونوں میں شامل رہتا ہے. یعنی اگر نقصان ہو جائے تو بھی اس کو سہنا پڑے گا،
یعنی ڈوب گیا تو ڈوب گیا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن سامنے والا نہیں برداشت کرے گا، وہ تو قرضہ دے رہا ہے. تو حقیقت میں یہ نفع انویسٹ نہیں ہے، یہ انویسٹ نہیں ہے کہ بھیا 1 لاکھ تو بھیج دے تجھ کو میں 5,000 نفع دے دوں گا، یہ انویسٹ نہیں ہے، یہ قرض ہے، کیونکہ گارنٹی دے رہا ہے کہ 1 لاکھ دوں گا پلس 5,000 دوں گا. یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے. تو یہ جتنی بھی شکلیں ہیں اصل میں پیسوں سے جڑی ہوئی شکلیں ہیں، یہ بھی سود ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چوتھی چیز ہے، یعنی مطلب انویسٹ کے نام پہ قرض. حقیقت میں انویسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ قرض ہوتا ہے، اس لیے اس پہ جو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ سود ہے. آگے بڑھتے ہیں. بازار سے متعلق، مارکیٹ سے متعلق آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں سود سے متعلق، سود سے جڑا ہوا. جیسے ایک ہے قسطوں پہ گاڑی گھر وغیرہ لینا، تو بہت ہی عام ہے لون پہ لینا، یعنی یہ بہت ہی عام چیز ہے. یعنی قسطوں پہ، یعنی بینک سے باقاعدہ لون لے لینا، جتنی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ قیمت کا وعدہ کر لینا، چونکہ بعد میں دے رہا نا، بعد میں دے رہا، اس لیے اس کی قیمت کبھی کبھی مطلب ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی سود ہے. یہ بہت ہی واضح ہے، اس میں جو ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ لون پہ گاڑی لیتے ہیں یا گھر لیتے ہیں، یہ بھی سود کا ایک قسم ہے. گاڑی کے بارے میں لوگ بہانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اگر ہم قسطوں پہ نہیں لیں گے تو ہماری انکوائری ہوگی، ہم پھنسیں گے. بھائی اگر آپ کے پاس وائٹ پیسہ تو کیوں پھنسو گے آپ؟ اور دوسری بات، آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے سکتے ہو نا، کوئی ضروری کہ فریش نکالو کمپنی سے، آپ سیکنڈ ہینڈ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو گاڑی لینا ہے تو اس کے بھی راستے ہیں. کتنے لوگ 10 دن گاڑی استعمال کر کے بھیج دیتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے سودا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی بچنا چاہے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی طرح طرح کے بہانے ہیں. ایسے کچھ لوگ گھریلو ساز و سامان خریدتے ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، کولر ہے وغیرہ وغیرہ، اور کہتے ہیں یہ 0 انٹرسٹ پہ ہے، یعنی اس میں سود ہے ہی نہیں. یعنی اس کی قیمت 10، جیسے فریج ہے اس کی قیمت ہے 20,000، اس کی قسط باندھ دیا 6 مہینے تک، اور کہتے ہیں اس میں 0 انٹرسٹ، سود ہے ہی نہیں. حالانکہ سود ہے اس میں. اگر 6 مہینے پہ پیسہ نہیں دیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بڑھا کے دینا پڑے گا. تو سودی ایگریمنٹ ہے وہاں پہ، اور عام طور سے لوگ دے نہیں پاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو پھنسانے کے لیے اسکیم ہے. جانتے کہ نہیں دے پائے گا تو نہیں دے پائے گا، تو بڑھا کے دینا پڑے گا. تو حقیقت میں جب ڈیل ہو رہی ہے تو اس وقت دکھایا یہ جا رہا ہے کہ سود نہیں ہے، لیکن ایگریمنٹ میں یہ بات ہے کہ اگر لیٹ پیمنٹ ہوا تو سود. جیسے لائٹ کے بل والا مسئلہ ہے، تو لیٹ کیا اس کے بعد سود اس کو دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی جو ہے سود کی شکل ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک 5ویں شکل ہمارے یہاں جو ہے وہ ہے سونا ادھار لینا. سونے کی تجارت، سونا کی خرید و فروخت ادھار میں نہیں ہو سکتے. جگہ پہ آپ پیسہ دیں گے، جگہ پہ آپ کو جو ہے خریدنا پڑے گا. اس میں ادھار جو ہے نہیں چلتا ہے. یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. اس کی خرید و فروخت ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ادھار اس میں نہیں چلتا ہے. لیکن یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ یدم بیدن، اذا کان یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے دینا ایک ہاتھ سے لینا. تو یہ جو ہے مارکیٹ سے جڑی ہوئی کچھ شکلیں تھیں. آگے بڑھتے ہیں. بینک سے جڑی ہوئی کچھ شکلیں ہیں، اس کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. تو سودی راستے ہیں. ایک چیز ہے کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور بظاہر اس میں یہ رہتا ہے نا کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے کی مدت ہے، کہ اس سے اگر آپ نے کوئی بھی سامان خریدا اور اس مدت کے اندر آپ نے واپس سے پیسہ پے کر دیا، کریڈٹ کارڈ میں ڈال دیا، اس کی پیمنٹ کر دیا آپ نے، تو آپ پہ سود نہیں چڑھے گا. بات صحیح ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ کی جو مارکیٹ ہے نا، وہ جو پوری دنیا ہے، ان کی جو پوری کمائی ہے وہ اسی بیس پر ہے کہ جو بندہ اس سے خریدتا ہے وہ پے نہیں کر پاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں پے کر پاتا ہے، پھنسا رہتا ہے، یا پیسے ہوتے بھی ہیں تو سویا رہتا ہے. یعنی خرید لیا اور سو رہا ہے آرام سے، کب مہینہ نکل گیا اس کو پتہ ہی نہیں، بعد میں ہوش آتا رہے یہ تو میں نے دیا نہیں. تو لے دے کے وہ آدمی پھنستا ہی ہے اس میں. اور یہ جانتے ہیں جن لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کا سسٹم لایا ہے، انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے لوگوں کی ذہنیت. وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. وہ 1 مہینہ کی جو مدت ہے اس کی نہیں، اس کے آگے کی سوچتے ہیں. اور آپ 100 لوگوں کو جمع کرو کریڈٹ کارڈ والوں سے، آپ پوچھ کے دیکھ لو، اس میں بہت کم آپ کو ملیں گے جو صحیح سلامت ہوں، جو کہیں پھنسے نہ ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. جو غریب ہے وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں پے کر پاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ سویا رہتا ہے، وہ سستی کی وجہ سے نہیں بھر پاتا ہے.
دونوں جو ہے سود پے کر رہے ہوتے ہیں، ادا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کتنے لوگوں کا تو کارڈ جو ہے بلاک ہو جاتا ہے، وہ نہیں جمع کرتے ہیں، یہ نوبت آتی ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بھی پھنستا ہے وہ سودی معاملے میں جاتا ہی جاتا ہے، اس لیے یہ چیز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل غلطی کیا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اگر لیٹ ہوگا تو دینا پڑے گا، چونکہ یہ سودی ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ بینک سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے جس کو ہم 8ویں نمبر پہ پیش کر رہے ہیں، یعنی 8واں جو راستہ ہے سود کا، وہ ہے فکس ڈپوزٹ۔ آپ نے کچھ پیسہ بینک میں جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد مطلب کئی سالوں کے بعد آپ اس کو نکالیں گے تو وہ پیسہ بڑھ کے اچھا خاصا ہو جائے گا۔ اس کو بینک والے اسکیم کا نام دے، جو بھی چاہے نام دے، الگ الگ پیارا پیارا نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں، دیتے ہیں، اسکیمیں بتاتے ہیں آپ کو بچے کی شادی کرنا ہے، بچے کو پڑھانا ہے، اکٹھا پیسہ کہاں سے پائیں گے، اس لیے ہمارے بینک میں یہ اسکیم ہے، یہ بچے کو پڑھا، تعلیم کی اسکیم ہے، شادی کی اسکیم ہے، آپ اس کو لے لو۔ لیکن یہ کوئی بھی نام دے، حقیقت میں وہ جو پیسہ آپ جمع کریں گے فکس ڈپوزٹ کے نام پہ، وہ ہوگا قرض، کیونکہ جو بینک کو آپ دیں گے نا، بینک اس کو یوز کرے گا، اس لیے وہ حقیقت میں قرض ہے۔ آپ اسے سیونگ بولے، جو چاہے بولے، لیکن حقیقت میں وہ بینک کو آپ نے دے دیا استعمال کرنے کے لیے، اور بعد میں اس سے آپ کو لینا ہے۔ تو اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں وہ قرض ہے، اسی لیے تو اس کو سود کہتے ہیں نا، ورنہ سود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جو فکس ڈپوزٹ ہے یہ بھی سودی راستہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 9ویں چیز میں، صرف 2 چیزیں اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 9واں جو راستہ ہے، سودی راستہ ہے، وہ ہے بینک میں ملازمت، بینک میں کام کرنا۔ بینک میں کام کرنے والا شخص، اس کی کمائی ٹوٹلی حرام ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھو سود کھا رہا ہے، بینک میں کوئی کام کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ اب وہ کہے نا کہ میں لکھتا ہوں، میں سود نہیں کھاتا نہ کھلاتا، ارے بھائی حدیث میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، کاتبہ، اس کو لکھنے والے پر، یہ حدیث ہے۔ اور پھر آگے کیا، ہم سواء، یہ سب برابر ہے گناہ میں۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سودی معاملات کو لکھنے والا بھی سود خور ہے، تو یہ حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی گنجائش نہیں، اس لیے بینک میں ملازمت نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، ان لوگوں کا جو IT سے جڑے ہوئے ہیں، جو سافٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں، ویب سائٹ وغیرہ بناتے ہیں، ان کے پاس بینکوں کے کام بہت زیادہ آتے ہیں، ویب سائٹ ہے، ایپ بنانا ہے۔ تو یہ جو IT کی دنیا میں ہے نا، ان کے پاس آپ کہہ لیجئے کہ 70% جو کام آتا ہے وہ بینکوں کا آتا ہے۔ یہ بری طرح سے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، مولویوں کو پریشان کرتے ہیں، کسی طرح سے حلال کر دو۔ کون حلال کرے گا؟ کوئی بیوقوف ہوگا چائے 2 چائے پی کے حلال کر دے، لیکن جو عقل مند ہوگا کوئی مولوی سوچے گا ارے یار اس دنیا میں تو لات گھسا کھا رہے ہیں لوگوں کا، تو مرنے کے بعد بھی کھائیں کیا؟ تو کسی کو اس جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بیوقوف نہیں بننا چاہیے۔ تمہیں ایک چائے پلا کے تم کو بیوقوف بنا رہا ہے، ہاں، تم کو دے دے گا، وہ حرام کھائے گا، تمہیں کو دے دے گا، الٹا اللہ کے یہاں تمہیں بھی جہنم میں پہنچا سکتا ہے، یہ اپنا تو جائے گا ہی، تم کو بھی ڈھکل دے گا جہنم میں۔ اس لیے سود کو حرام حلال کرنے والا کوئی راستہ کسی کو نہیں بتانا، ہیلے بانے نہیں کرنا۔ تو بینک میں جاب کرنا، یہ بینک کا کوئی کام کرنا، اس کی ویب سائٹ بنانا، اس کے لیے ایپ بنانا، یہ ساری چیزیں حرام ہے، اس میں سے کچھ بھی جائز نہیں۔ جو بھی اس کام میں پھنسا ہوا سمجھو سودی راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک آخری چیز، اس میں بات ختم کروں گا، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ بینک میں جو ہمارا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس پہ جو سود آتا ہے نا، وہ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بات ہو رہی ہے جو سود پیسہ نکالتا ہے اور خود کھا جاتا ہے، اس کی بات، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں جو بینک سے پیسہ نکالتے ہیں اور کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ کھانے والا وہی ہے جو پیسہ نکالتا ہے، چاہے خود کھائے چاہے کسی اور کو دے دے، لیکن سود خور وہی ہے۔ اگر آپ نے بینک میں، پہلی بات تو بینک میں کھاتا کھلانا ہی نہیں چاہیے جب تک ضرورت نہ پڑے۔ کچھ لوگ بلا ضرورت ایسی سب کا کھلا کر، پوری فیملی کا، بچوں کا، پیدا ہوا 2 دن ہوا کھاتا کھلا دیا، اس کا کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر ضرورت ہے تو چلو، علماء نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت کھاتا نہیں کھلوانا چاہیے۔ دوسری بات، اگر بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو۔ اگر سیونگ اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کھلوائیں، اس میں سود نہیں چڑھتا ہے۔ اور اگر سیونگ اکاؤنٹ کی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو آپ جتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں اتنا پیسہ لیجئے، جو سود چڑھ رہا ہے اس کو ہاتھ مت لگائیے، اس کو آپ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہا سود کی جو رقم اسے چھوڑ دو. قرآن نے کیا کہا؟ چھوڑ دو. یہ نہیں کہا لے لو اور کسی اور کو دے دو. قرآن نے کہا اسے چھوڑ دو. اور کیا کہا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اپنا مال ہے بس اتنا تمہارا ہے، جو چڑھ رہا ہے بڑھ کے مل رہا ہے یا دیا جا رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے. تو قرآن نے بہت واضح طور پہ کہا ضرور ماں باپ کیا چھوڑ دو اس کو. اس لیے اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس پہ جو اضافی رقم ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے، وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. آپ نے اسے اپنے لیے لیا یا کسی اور کو دینے کے لیے لیا، دونوں صورتیں میں سود خور آپ ہی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکال کے کسی غریب کو دے دیا تو سود وہ کھا رہا ہے. سود وہ نہیں کھا رہا، سود تم کھا رہے. میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. مثال کے طور پر میں ٹرین میں جا رہا ہوں، لوکل ٹرین میں، اپنے دوست کی پاکٹ مار لیا میں نے، اس کے جیب سے 10,000 روپیہ نکال لیا. اب نکالنے کے بعد کیا کیا میں 10,000 روپیہ یہ کسی غریب کو دے دیا. اب بتائیے چور کون ہے، میں ہوں یا وہ غریب ہے؟ یعنی 10,000 میں نے چرایا لیکن 10,000 میں نے یوز نہیں کیا. یہ 10,000 میں نے کسی غریب کو دے دیا تو کیا وہ غریب چور ہو جائے گا؟ نہیں، چور میں ہوں. تو ایسے بینک سے جو سود کا پیسہ میں نکالا نا اور میں نے کسی غریب کو دے دیا تو وہ سود نہیں کھا رہا، سود ہم کھا رہے ہیں. یہ اچھی طرح سے مائنڈ کر لیجئے کہ سود خور ہم ہیں، وہ نہیں جس کو ہم دے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے بالکل آسان سمجھ کے رکھا ہے کہ نکالو، کہیں روڈ بن رہا ہے وہاں دے دو، کہیں ٹائلٹ بن رہا ہے وہاں دے دو، فلاں جگہ دے دو. یہ سب کے سب سود خور لوگ ہیں جو بینک کے پیسے کو ہاتھ لگاتے ہیں. کیونکہ قرآن میں بہت ہی کلیئر ہے کہ اسے چھوڑ دو، آپ اسے ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب بینکوں کا معاملہ نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا؟ میں ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو. مثال کے طور پر مجھ سے کسی نے 1,00,000 روپیہ لیا، آپ نے 1,00,000 روپیہ مجھ سے قرض لیا سود پہ. یعنی میں بھی مسلمان تھا لیکن مجھے سود کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یا پتہ تھا لیکن میں گناہ میں پھنسا ہوا تھا. تو 1,00,000 روپیہ آپ کو سود پہ دیا، طے یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد 1,10,000 مجھ کو دیں گے. ٹھیک ہے. اب 1 سال بعد آپ میرے پاس لے کر آئے 1,10,000، لیکن جب آپ میرے پاس آئے 1 سال تب تک میں سود سے توبہ کر چکا، تب تک میں سدھر گیا، میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں سود نہیں کھاؤں گا. تو اب جو آپ 1,10,000 لے کر آئے ہو، میں کیا کروں گا؟ میں 1,00,000 جو میرا پیسہ وہ لے لوں گا، باقی 10,000 کیا کروں گا؟ 10,000 میں آپ کو واپس کر دوں گا. کیونکہ قرآن نے کہا ہے ضرور ما بقی من الربا، جو سود کی اضافی رقم اسے چھوڑ دو. تو میں اس چھوڑ دوں گا، وہ میں ریسیو نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پیسہ میرا نہیں. کس کا؟ آپ کا ہے. وہ 1,10,000 صرف 1,00,000 میرا ہے، باقی 10,000 جو آپ بڑھا رہے ہیں وہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. تو چونکہ میرا نہیں ہے تو میں لے نہیں سکتا، اور ہے کس کا؟ ہے آپ کا، اس لیے وہ آپ ہی کو دینا ہے. یہ نہیں کہ 10,000 لے لوں تو 1,00,000 میں اپنے پاس رکھ لوں، 10,000 میں کسی غریب کو دے دوں. نا ارے وہ غریب کا نہیں ہے، نہ میرا ہے، وہ تو آپ کا ہے نا، تو میں آپ کو دوں گا، غریب کو کیوں دوں؟ تو ایسے بینک جو سود دے رہا ہے وہ پیسہ بینک کا ہے، آپ کو نہ تو لینے والے، آپ کا نہیں ہے. اس لیے وہ پیسہ کس کو دینا ہے؟ وہ پیسہ بینک کو ہی دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے چوری کا مال ہے، آپ نے کسی کا مال چوری کر لیا، آپ توبہ کر رہے ہیں تو وہ مال جس کا ہے اسی کو دیں گے، غریبوں کو نہیں بانٹیں گے. تو ایسے سود کا مال ہے، سود کا مال جس کا ہم لے رہے ہیں اسی کو دیں گے، ہم غریبوں کو نہیں بانٹیں گے، سڑک نہیں بنوائیں گے. اس لیے وہ پیسہ جو بینک کا ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اچھا یہ بولنے والا میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو فتاویٰ ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کیا ہے. میں ان کے فتوے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. انہوں نے جو ہے لینے والوں کی 4 قسمیں بتائی ہیں کہ جو بینک سے جو سود نکالتے ہیں وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر 4 طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے اس کے ہم مالک ہے، ہمارا ہے. تو شیخ نے واضح کیا کہ وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وہ پیسہ چھوڑ دینا ہے. وہ جو مالک ہے وہ اس کا ہے، بینک والے کا پیسہ ہمارا ہے نہیں. جب وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے تو ہم اسے کیوں لے سکتے؟ قرآن نے کہا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم سود سے توبہ کر رہے ہو تو تمہارا جو اپنا پیسہ بس وہی تمہارا ہے. بس لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ سامنے والا تم پر ظلم کرے. یعنی جو تمہارا ہے وہ اپنا لے لو، تم پر ظلم نہ ہو، اور جو سامنے والے کا اس کو دے دو، اس پہ ظلم نہ کرو. نہ تم ظلم کرو
اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے. تو قرآن نے تو بہت ہی کلیئر کہا کہ وہ چھوڑ دینا, نہیں لینا, تو ہم اس کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ کسی کو میں نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا قرض, بعد میں وہ 1,10,000 ہم کو دے رہا ہے, تو وہ 10,000 جو بڑھا کے دے رہا وہ 10,000 میرا نہیں ہے. وہ جو سود ہم کو دے رہا تھا اس کا اپنا ہے, اس لیے وہ پیسہ میں اسی کو لوٹاؤں گا. تو ہم اس پیسے کے ہم مالک نہیں, وہ ہمارا نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بینک کا پیسہ نکال کے ہم اس کو صدقہ کر دیں گے. نہیں, ہم نہیں کہیں گے, صدقہ کر دیں گے. تو شیخ نے اس سلسلے میں وہ حدیثیں پیش کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ وہ آیتیں کہ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. جب سود حرام ہے تو صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مال حرام کا صدقہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہوا نا کہ میں کسی کا پیسہ چوری کر لوں 10,000 اور کہتا ہوں اللہ کے کسی غریب کو صدقہ کرتا ہوں. بھائی جو حرام مال ہے اس سے صدقہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو لوگ صدقے کی نیت سے نکالتے ہیں نا وہ صدقہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ صدقہ تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے پاس آ گیا ہے, اس لیے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. بھائی وہ آپ کے پاس آیا کہاں؟ آپ نے نکالا ہے تب آیا نا. تو شیخ فرماتے ہیں آپ نے کیوں نکالا اس کو؟ ایک گند چیز کو اپنے ہاتھ میں لگا کے پھر اس کو صاف کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. چنانچہ ان کے جو الفاظ ہیں شیخ رحمہ اللہ کے, وہ کہتے ہیں کہ حل ہذا الا لعب بآیات اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے. کہتے ہیں وما مثلہ الا کمثل رجل یقول, کہ جو آدمی بینک سے سود کا پیسہ نکالتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کر دوں, اس کی مثال اس آدمی کی طرح سے یقول جو کہے سآکل ثم اتناول ما ساستخرجه من جسدی, جو کہتا ہے میں پہلے زہر کھاؤں گا اس کے بعد ایسی دوا کھاؤں گا جو زہر کو مار سکے جس کا اثر نہ ہو. تو شیخ فرماتے ہیں اللہ کے بندے زہر کیوں کھایا؟ زہر کھایا کیوں؟ پہلے زہر کھاتا ہے پھر کہتا ہے کہ اینٹی زہر کوئی دوا کھاؤں گا, تو زہر کھایا کیوں؟ اور آگے کہتے ہیں کہ او مسئلہ رجل, یا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے یقول جو کہتا ہے سأتناول النجاست واتلطخ بها, کہ میں گندگی میں لت پت ہو جاؤں گا, اپنے جسم پہ گندگی کیچڑ مل لوں گا. ثم احاول التطہر منها, پھر میں اپنے آپ کو صاف کروں گا. کہتے وما هذا الا عبث, یہ تو کھلواڑ ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ پھنسے کہاں اس میں؟ وہ بینک کا اس کے پاس رہنے دیتے, آپ نے نکالا کیوں؟ ایک گندگی اپنے ہاتھ میں لاتے ہو, بات کرو ہم کو صاف کرنا ہے, آپ نے گندگی کو ہاتھ لگایا کیوں؟ آپ نے چھوا کیوں؟ کس نے اجازت دیا سودی رقم پہ ہاتھ لگانے کی؟ قرآن نے کہا, حدیث نے کہا, کس نے آپ کو پرمیشن دیا کہ جو سود ہے اس پہ آپ ہاتھ لگائیں؟ اللہ نے منع کیا ذروا ما بقی من الربا, سود کی رقم چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جب سود کو حرام قرار دیا تو کہا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں. ان کی فیملی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود تھا, کہا سب سے پہلے میں یہ سود ختم کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ سود آج کے بعد سے ہم اپنے لیے یوز نہیں کریں گے, سود لیں گے اور کسی اور کو دیا کریں گے. نہیں, جب اسلام میں سود حرام ہوا تو اس کا یہ نہیں کہا گیا کہ سود جو ہے سود ریسیو کرنا ہی حرام قرار دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ سود ریسیو تو کر سکتے ہیں, لے تو سکتے ہیں, خود نہیں کھانا کسی اور کو کھلا دینا. ایسا نہیں قرآن میں, نہ ایسا حدیث میں, نہ ایسا صحابہ نے کیا, نہ ایسا سلف نے کیا. نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں ایک بھی اگزامپل کوئی نہیں دے سکتا کہ کسی نے سود ریسیو کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم اسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے یہ جو ہمارے یہاں عمل سب کے یہاں یہ جاری ہے کہ وہ سود کا پیسہ دھڑے سے نکالتے ہیں اور کسی اور کو دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ سود ہم نے نہیں کھایا, جبکہ حقیقت ہے کہ سود ہم ہی کھا رہے ہیں. جس کو ہم دے رہے ہیں وہ سود خور نہیں ہے. اس کو میں مثال سے سمجھا چکا ہوں. جیسے میں کسی کا مال چوری کروں تو چور میں ہوں, وہ مال میں کسی کو دے رہا ہوں تو وہ میرا مال, وہ مال کھانے سے وہ چور نہیں ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک میں اگر پیسہ ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا. بھائی وہ آپ کا پیسہ کہاں ہے؟ یہ کتنی بڑی غلط فہمی کہ جو پیسہ آپ کا نہیں, آپ کریں ہمارا پیسہ, وہ آپ کا پیسہ کدھر ہے؟ وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, وہ تو بینک کا پیسہ ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دیا تھا کہ میں نے 1,00,000 روپیہ کسی کو قرض دیا, بعد میں جب وہ 1,10,000 ہم کو دے رہا ہے تو میرا صرف 1,00,000 ہے, 10,000 میرا نہیں ہے. تو جو پیسہ آپ کا نہیں ہے
آپ کیسے بول سکتے ہو کہ آپ کا پیسہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْتَ لَمْ تَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا، کہ اگر آپ نے سود نہیں لیا ہے تو آپ نے اپنا مال نہیں چھوڑا ہے. فَأَنْتَ لَمْ تَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا مِّن مَالِكَ، تم نے اپنا مال نہیں چھوڑا ہے. حَتَّى تَقُولْ قَدْ أَعَنْتُهُمْ، یہاں تک کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کا مدد کرو، آپ کا پیسہ ہی نہیں، وہ بینک والے کا پیسہ، وہ جو چاہے کریں. وہ پیسہ جو سودی رقم ہے وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، وہ بینک کا ہے. بینک اس پیسے کا جو چاہے کرے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس کا پیسہ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہم وہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا پیسہ ہمارے خلاف، ارے بھائی وہ آپ کا پیسہ ہے نہیں. اگر وہ ان پیسوں سے کچھ کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے حلال پیسے سے کا مقابلہ کرو. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے کا پیسہ اٹھا لو گے آپ؟ تو سود کا پیسے کا مالک وہ ہوتا ہے جس سے ہم لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہوتے. اس لیے وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے. اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ ہمارا پیسہ ہرگز نہیں ہے، وہ بینک والے کا پیسہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس ہمارے پیسے سے بینک والا تجارت کرتا ہے. وہ ہمارے پیسے سے نہیں کرتا، وہ اپنے پیسے سے کرتا ہے. یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکال دیا. ہم نے اس کے پاس رکھا قرض، جب قرض رکھا تو اس کے ذمہ ہمارے پیسے ہیں بس، اور وہ پیسہ جو مارکیٹ میں یوز کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے کسی کو، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا نہیں. میں اس مثال دوں، مثال کے طور پر میں نے بھائی صاحب سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا، ان سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا. قرض لینے کے بعد میں نے تجارت کیا، میں 1 لاکھ سے 1 کروڑ کمایا. اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ پورا 1 کروڑ مجھ کو دو، کیونکہ آپ نے میرے پیسے سے پورا بنایا، تو میں ان کو دوں گا؟ نہیں دوں گا. میں کہوں گا یہ میرا پیسہ ہے، میں نے اپنے 1 لاکھ سے 1 کروڑ بنایا، اس لیے یہ پیسہ میں ان کو کبھی نہیں دے سکتا. بلکہ یہ خود اس کو اپنا پیسہ نہیں مانیں گے. مثال کے طور پر اس کا الٹ بولتا ہوں، 1 لاکھ ان سے لیا، انویسٹ کیا، پورا ڈوب گیا، میرا 1 لاکھ پورا ڈوب گیا. اب یہ مانگنے آئے، میں کیا بولا، ارے یار تمہارا پیسہ وہاں لگا تو ڈوب گیا، تو کیا مان لیں گے کہ میرا پیسہ ڈوبا ہے؟ یہ کہیں گے تمہارا ڈوبا، یہ کہیں گے تمہارا پیسہ ڈوبا، تم نے اپنا ادھر ادھر کیا، ہمارا پیسہ دو. تو ایسے میاں جب ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں نا بینک میں، تو بینک نے جب یوز کیا تو اس کا ہو گیا، وہ اس کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ ہمارا پیسہ لوٹانا. لیکن وہ اس پیسے کو لے کر جو استعمال کر رہا ہے، وہ جہاں چاہے لگائے، یہ اس کا خود کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. اس میں جتنا بھی کمائے گا اس کا ہے، لاس ہوا تو بھی اس کا ہے، نفع ہوا تو بھی اس کا ہے، لاس ہوا تو بھی اس کا ہے. ہمیں صرف اس کے ذمہ اتنا پیسہ لینا ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے پیسے سے تجارت کرا غلط بات ہے. ہمارے پیسے سے نہیں، وہ اپنے پیسے سے کرا، کیونکہ اس نے قرض لیا ہے، اس کے پاس جو ہماری رقم گئی ہے قرض میں کنورٹ ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس پہ کلیم نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارا ہے، یہ بینک ہی کا ہے. اس لیے یہ کہنا بند کر دیجئے کہ ہمارے پیسے سے وہ تجارت کرتا ہے یا اس پہ جو سود آتا ہے وہ ہمارا ہے. جب ہم نے اس کو پیسہ دے دیا تو اس کے ذمہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ ہمارا نہیں رہ جاتا، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ اس کا ہے. نفع ہوگا تو بھی وہ، نقصان ہوگا تو بھی اس کا ہے. باقی ہمارے ذمہ، جیسے ہم انفرادی طور پہ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیتے، وہ تجارت میں لگاتا ہے، ہم قرض دیتے، تو ہم انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم قرض دے رہے ہیں. تو قرض دینے کا مطلب اگر وہ کمائے گا تو بھی اس کا ہے، اور اگر اس کا گھاٹا ہوگا تو بھی اس کا ہے. ہمیں صرف اپنے 1 لاکھ سے مطلب ہے، وہ ہم کو ملے گا. اگر ہمارا پورا پیسہ جل گیا تو اس کے پاس زمین ہے تو وہاں سے ہم کو 1 لاکھ ملے گا، یعنی اس کو بیچ کے ہم کو 1 لاکھ ملے گا، کیونکہ 1 لاکھ اس کے ذمہ ہے، نہ کہ وہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بینک میں جو پیسہ ہم رکھتے ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارا پیسہ ہے. ہاں، بینک کے ذمہ ہمارا پیسہ ہے جتنا پیسہ ہے. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ بینک میں جو ہم سیونگ رکھتے ہیں، اس میں جو سود چڑھتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اسے چھوڑ دیں، بینک کے پاس رہنے دیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں بس، کیونکہ وہ سود ہے. اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ سود کھانے والے ہوں گے. آپ کہیں بھی استعمال کریں، خود کھائیں یا کسی غریب کو دیں یا سڑک بنائیں، جو بھی کریں گے، لیکن سود خور آپ ہوں گے. اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. جب اللہ نے کہا تھا چھوڑ دو تو آپ نے کیسے ہاتھ لگایا؟ قرآن نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ریسیو کر کے کسی کار خیر میں لگا دو، سڑک بنوا دو، یہاں کروا دو. نہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ آج سے سود حرام ہے، تو آپ نے تھوڑی کہا کہ آج سے ریسیو کرتے رہو، بس استعمال نہیں کرنا ہے، کسی اور کو دینا. نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے، لینا ہی نہیں. یہ شریعت کا حکم ہے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ سود پہ ہاتھ نہیں لگانا ہے. حدیث کا حکم یہ ہے کہ سود پہ ہاتھ نہیں لگانا. اور ہم ہاتھ لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور کو دیں گے، اور کہتے ہیں ہم سود نہیں کھا رہے، سود کھا رہے ہیں. اس لیے ہم اس پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. بس میں بات ختم کروں گا. لاسٹ ایک آخری چیز، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک کا وہ اگرچہ پیسہ ہے لیکن بینک تو راضی ہے، ارے ہم دے رہے ہیں تو بینک کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. بھائی اگر بینک والا سود دینے والا اور لینے والا دونوں راضی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ چیز حلال ہو جائے گی.
کسی بھی کام پر جو غلط کام ہے اس پہ دو لوگ راضی ہوں تو راضی ہونے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. ایک لڑکا ایک لڑکی زنا کرتے ہیں, دونوں اپنی مرضی سے کرتے ہیں, دنیا والے کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو, کورٹ میں جاؤ گے کوئی کیس نہیں بنے گا. ان کی منطق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ دونوں بالغ ہیں اور راضی ہیں. لیکن کیا اسلام میں بھی وہ صحیح ہو جائے گا؟ یہ لاجک پیش کر کے کہ چونکہ لڑکا بالغ ہے لڑکی بالغ ہے دونوں راضی ہیں اس لیے وہ ٹھیک ہے, کیا اسلام مان سکتا ہے اس کو؟ مسلمان مان سکتا ہے؟ نہیں. گرچہ دو زنا کرنے والے راضی ہیں لیکن وہ حرام ہے تو حرام ہے. ایسے سود گرچہ کھانے کھلانے والے راضی ہیں, حرام ہے تو حرام ہے اور اسے ہمیں لوٹانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جو ہے سودی طور پہ جو ہے خرید و فروخت کر کے کھجور لائے گی تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا فردو ھذا الربا فردوہ, یہ سود ہے اسے لوٹا دو. آپ سب نے کہا, یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, حدیث نمبر 1594, کہا کہ ھذا الربا یہ سود ہے فردوہ اسے لوٹا دو. تو سود کو یہ کہہ کر کہ بھائی جو ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو لوٹا دو, یعنی آپ اسے ہاتھ میں لگا سکتے, اسے لوٹانا ضروری ہے, جس کا ہے اس کے پاس دینا ضروری ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رضامندی ہے تو رضامندی سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیع ہوئی تھی نا, جو خرید و فروخت, وہ رضامندی سے ہوئی تھی, لیکن پھر بھی نبی نے اس کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, کہا جاؤ لوٹا دو اس کو. ایک لاسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, بات اس پہ ختم کروں گا, وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ بہانے کرتے ہیں کہ اگر ہم سود کا پیسہ نہیں نکالیں گے تو یہ پریشانی آ جائے گی, انکوائری ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کا. حالانکہ چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہے تو کچھ ہونے والے نہیں, آپ کے مرنے سے اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا اور پیسہ بینک کے پاس ہی رہے گا. ایسا یہ جو لکھا رہتا ہے نا, اس کا مطلب نہیں کہ پیسہ رکھا ہوا ہے لاکر میں, ارے پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے, صرف حساب لکھا رہتا ہے. آپ کو جو دکھتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ وہاں رکھا نہیں رہتا ہے, آپ کو صرف بتایا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے ذمہ ہے, ورنہ بینک کا پیسہ تو چل رہا ہے مارکیٹ میں, آپ جاتے ہو تو وہاں جو ATM رہتے ہیں اتنا پیسہ نکال لیتے ہیں, لیکن آپ کے نام کا کوئی پیسہ الگ سے رکھا نہیں رہتا, صرف وہ درج رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بینک میں کیسے چھوڑ دیں گے, ہاں یعنی بینک میں چھوڑنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو شکل ہے, آپ اس کو نہ نکالو, ہو گیا بینک کا. ایک لاسٹ بات, کچھ لوگ جو اگر یہ کہیں کسی طرح سے کوئی ایسی پرابلم ہو, کوئی ایسی دقت ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بھائی وہ پیسہ وہاں چھوڑنے سے کوئی آفت آ سکتی, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ پیسہ اگر آپ ہاتھ لگا رہے ہو تو سمجھ لو کہ آپ کسی دوسرے کے پیسے کو ہاتھ لگا رہے ہو. اور کسی دوسرے کے پیسے کو ہاتھ لگانا یعنی کوئی حرام کام کرنا, اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی گنجائش تبھی نکلتی ہے جب کسی کی جان بچانی ہو. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ پیسہ ہم نہیں نکالیں گے تو کسی آفت میں آ سکتے ہیں, کسی مشکل میں آ سکتے ہیں, تو ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے وہ پیسہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کوئی مر رہا ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کی کڈنی فیل ہے, کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو مر جائے گا, تو وہ پیسہ آپ صرف اس جگہ لگا سکتے, باقی کہیں نہیں لگا سکتے. کیونکہ وہاں لگائیں گے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کسی کو کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا. اور جان بچانے کے لیے نا بہت سارے حرام کام کرنے کی گنجائش ہے. بھائی سور حرام ہے نا, جان بچانے کے لیے آدمی کھا سکتا ہے. کسی اجنبی عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہاتھ لگانا دور کی بات ہے, آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک بلڈنگ ہے, آگ لگی ہوئی ہے, اس میں کوئی لڑکی پھنسی ہوئی ہے, وہ آپ کی بہن نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, ماں نہیں ہے, جل رہی ہے, آپ اسے بچا سکتے ہیں تو آپ جائیں گے, اس کو باقاعدہ ہاتھ میں اٹھا کے لا کے باہر رکھیں گے, یہ جائز ہے کیونکہ اس کی جان بچانا ہے. تو جان بچانے کے لیے دیکھنا تو دور کی بات, اسے چھو سکتے ہیں بلکہ اٹھا سکتے ہیں, اٹھا کے لا کے باہر لائیں گے. ایک لڑکی ہے, بیمار ہے, ہاسپٹل میں آپ نے ایڈمٹ کیا, اس کی سرجری کرنا, سرجری نہیں کی تو مر جائے گی, کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے, جینس ہے, آدمی ہے, اس کو الاؤ کرنا پڑے گا تم سرجری کرو. وہ اس کو چھوئے گا, کاٹے پیٹے گا, یہ حرام ہے, لیکن چونکہ اس کی جان بچانا ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے. تو جان بچانے کی جب بات آئے گی نا, بلکہ جان بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زبان سے شرک کی بھی اجازت دی ہے, دل سے نہیں, زبان سے آدمی شرکیہ کلمہ بول کے اپنی جان بچا سکتا ہے. تو جان بچانے کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو حرام ہے, سخت حرام ہے, اس کی گنجائش نکلتی ہے. اس لیے اگر کوئی دقت ہے, کوئی پرابلم ہے کہ ہم بینک میں پیسہ نہیں چھوڑ سکتے, تو ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے کسی کی جان بچانی ہے تو آپ نکال کے لگا دو. کیونکہ اس جگہ اگر آپ نے لگائے تو اللہ کے ہاں جواب دینا آسان رہے گا کہ ہمیں کسی کی جان بچانی تھی. لیکن اگر کسی کی جان بچانی نہیں ہے, آپ نے روڈ بنوا دیا, تو پھر اللہ کے یہاں آپ جواب نہیں دے سکتے کہ جو حرام کام تھا تم نے کیوں کیا. یہ جواب رہے گا کہ روڈ بنوانا تھا, روڈ بنوانے کے لیے حرام کام کیوں کیا. ہاں آپ یہ کہیں کہ جان بچانے کے لیے حرام کام کیا, تو اس کی مثال ہے
جان بچانے کے لیے بہت سارے حرام کام کی گنجائش ہے. تو اگر وہ بینک سے پیسہ نکالنا تو ایک ہی راستہ کسی کی جان بچانا. اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی جان سے مطلب جن کی جان بچانے کی ضرورت ہے. آپ اسپتال میں چلے جائیں, بہت لوگ ملیں گے, ہر جگہ ملیں گے. تو اگر آپ کو لگانا ہی ہے, آپ کو پرابلم ہے تو وہاں لگا دیجیے. باقی یہ کہ نکال کے سڑک بنوانا, کسی فلاں جگہ دینا, غریب کو دینا, ٹوائلٹ بنوانا, یہ سب بیکار کی بات ہے. ان جگہوں پہ سود کا پیسہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ سود کھانے والے آپ ہی ہوں گے. آپ کسی کی جان بچانے کے لیے نکالیں تو بھی سود کھانے والے آپ ہی ہیں. لیکن اللہ کے یہاں جواب دینا آسان ہوگا کہ یہ سود کچھ میں نے ہاتھ لگایا, کسی کی جان بچانی تھی. لیکن کسی کو جان بچانے کے لیے بھی آپ نے لگایا پیسہ, تو سود خور وہ نہیں ہو جائے گا جس کی جان بچائی آپ نے, سود خور ہم ہی رہیں گے. لیکن اللہ کے یہاں جواب آسان ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں. سب سے بیسٹ راستہ کیا جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے. لیکن اگر آپ کو لگانا ہے, جو ہیلے بہانے کرتے ہیں نا کہ ارے یہ ہو جائے گا وہ, تو اس کے لیے ایک راستہ, ایسے لوگوں کے لیے ایک راستہ کہ آپ نکال کے کسی کی جان بچاتے ہیں بس. تو یہ چند شکلیں تھیں سود کے غیر محسوس راستے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام راستوں سے بچائے اور صرف حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين